बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 4 मामलात हैं जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की अगस्त 2 की जजमेंट के बाद उभरे हैं। नंबर 1 तो ये कि इस जजमेंट के बाद हुकूमत पाकिस्तान जो है उसका क्या मौक़िफ़ है, उसका क्या हिकमत अमली है। दूसरा ये कि पीटीआई की क्या हिकमत अमली है। तीसरा मामला ये है कि इससे जुड़े हुए और क्या मामलात उभरते हैं। और चौथा ये है कि उसके साथ ही अगर आप मुंसलिक कर लें मामला, वो बाई इलेक्शंस का मामला है। तो शुरू करते हैं हुकूमत की हिकमत अमली। इससे पहले ज़रा चीदा चीदा बातें कर लें कि इसमें जजमेंट जो है इसमें है क्या मामला। एक तो बड़ा क्लियरली फ़ंड से रिलेटेड मामला है कि जो ममनुआ फ़ंड्स लिए गए हैं। अच्छा, हुकूमत ये कह रही है कि जी, हुकूमत को छोड़ते हैं, जजमेंट में ये है कि जी जो फ़ंड्स लिए गए हैं वो फॉरेन नेशनल से लिए और फॉरेन कंपनीज से लिए। जो जजमेंट है उसमें कहीं ये जिक्र नहीं है कि फंड्स लिए हैं फॉरेन एडेड पार्टी है कि फॉरेन गवर्नमेंट से फंड्स लिए हैं। तो ये बात क्लियर हो जाए, कहा है कि ममनुआ फंड्स लिए हैं। और उसी को मद्देनज़र रखते हुए जो जजमेंट है उसमें ये लिखा है, आखिर में सवाल उठाया जाता है, क्यों कर हम आपके फंड्स कॉन्फिस्केट ना करें। ये बड़ी क्लियरली कहा है, क्यों कर हम आपके फंड्स कॉन्फिस्केट ना करें। इसका जवाब आप दें इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। और अगर आप देखें क्लॉज 6.3 जो है इसका PPO 2002, उसमें बड़ी क्लियरली ये लिखा है, क्लॉज 3 जो है उसमें ये बड़ा क्लियरली लिखा है कि आप किसी फॉरेन इंडिविजुअल के, आप किसी कंपनी से, प्राइवेट हो या पब्लिक हो या कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, आप फंड्स नहीं ले सकते, ठीक है। और फिर ये भी लिखा है कि आप बस इंडिविजुअल से ही फंड्स ले सकते हैं, ठीक है, इंडिविजुअल पाकिस्तानी नेशनल से। तो इसमें और इसी को मद्देनज़र रख के ये जो जजमेंट है उसमें बड़ी क्लियरली लिखा है कि ये फॉरेन इंडिविजुअल्स और फॉरेन कंपनीज, आपको मालूम है कि शायद 350 के करीब कंपनीज के नाम भी दिए हैं और शायद 51 इंडिविजुअल्स, ये अराउंड दैट नंबर, 50 या 51 इंडिविजुअल्स के नाम दिए हैं, या उससे भी शायद कुछ कम है। अच्छा, तो ये फॉरेन फंड्स जो कि प्रोहिबिटेड हैं, ये पार्टी फॉरेन एडेड पार्टी नहीं बनती इस वजह से, क्योंकि उसमें फॉरेन एडेड की जो डेफिनेशन है वो ये है कि जो फॉरेन गवर्नमेंट से ले फंड्स। और फॉरेन गवर्नमेंट से हम ये बताते चलें कि हमारे प्रोग्राम में PTI के PMLN के एक लीडर ने कहा कि जी जो UAE के मिनिस्टर हैं उनसे फंड्स मिले हैं तो ये फॉरेन गवर्नमेंट बनती है। ये बात इसलिए लीगली दुरुस्त नहीं है, फैक्चुअली दुरुस्त नहीं है, क्योंकि जो UAE के मिनिस्टर हैं उन्होंने ढेरों फंड्स दिए थे टू इनको अबराज ग्रुप को, आरिफ नकवी साहब को, तो उधर से आए हैं फंड्स इधर। तो ही गेव देम टू आरिफ नकवी विच केम टू PTI। तो डायरेक्टली PTI ने ये बहैसियत एक मिनिस्टर ऑफ UAE के से फंड्स नहीं लिए। तो एनीवे, मे बी PMLN विल आर्ग्यू दिस इन कोर्ट कि जी ये गवर्नमेंट बनती है। लेकिन जो जजमेंट है उस जजमेंट ने ये कॉन्फिस्केशन की बात की है। अच्छा, बड़ी दिलचस्प बात है कि जो उनका की जो जजमेंट आई है जो हम सब ने प्रिंट आउट की, उसमें कॉन्फिस्केशन तक ही बात है। उसके बाद उन्होंने अपनी वेबसाइट पे कहा है कि अब हुकूमत चाहे तो डिक्लेरेशन भेज सकती है। अच्छा, डिक्लेरेशन का जो मामला है वो जो है क्लॉज 15 पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2002 में ही लिखा है। उसमें तो बड़ी क्लियर लिखा है कि whereas federal government is satisfied that a political party is a foreign aided party and has been formed operating in a manner prejudicial to the sovereignty or integrity of Pakistan or is indulging in terrorism, कि फॉरेन फंडेड है यानी फॉरेन हुकूमत से है और टेररिज्म कर रही है और ऐसे काम कर रही है जो पाकिस्तान की रियासत के खिलाफ है। तो क्लियरली ये जो 3 चार्जेस हैं जो कि क्लॉज 15 2002 का PPO में लिखा है, उसको जो है इलेक्शन कमीशन उसने उस पर फोकस नहीं किया, उसको ये नहीं समझा कि ये इस केस में एक रेलेवेंट क्लॉज है। और तो जजमेंट में इसका जिक्र बिल्कुल नहीं है और ना ही वो जिक्र
جو آخری ان کی کنکلوڈنگ پیراگراف ہے. لیکن انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی حکومت کو کہ اگر آپ لے جانا چاہتے ہیں معاملہ آپ لے جا سکتے ہیں ڈیکلیریشن کا. اور جو ڈیکلیریشن کا جتنا ہم سمجھے ہیں, جتنا پڑھا ہے, اور جتنا ہم ایکسپرٹ لائرز کی بات سن رہے ہیں, ہر قسم کے لائرز سے جو کہ ہوا ناٹ نیسسریلی کسی خاص پارٹی سے منسلک ہے یا سمپتیز رکھتے ہیں, سب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو معاملہ ہے فارن فنڈڈ کا, یہ جو 3 کلازز ہیں وہ نہیں اس پر لاگو ہوتے پی ٹی آئی پہ. تو ایک تو یہ معاملہ ہو گیا. اچھا, یہ فنڈز کا معاملہ ہے. فنڈز کے معاملے میں ایک تو کویسچن آف فارن فنڈز, اس کا جیسے آئی سیڈ اس کی ایک ہی سزا ہے جو کہ لکھی ہوئی ہے, وہ یہ کہ کانفسکیٹ ہو جاتے ہیں فنڈز, ٹھیک ہے, جو کہ ای سی پی نے لکھا. تو یہ بات ہو گئی کلیئر. دوسرے معاملے پہ آتے ہیں وہ یہ کہ, اور یہ بھی کلیئر ہو گیا کہ نہ یہ پارٹی ٹیررزم کر رہی ہے, نہ یہ فورن گورنمنٹس کا ایجنڈے کو پروموٹ کر رہی ہے, اور نہ یہ ایسے کام کر رہی ہے جو ملک کی سالمیت کے خلاف ہے. یہ ہم آپ کو اسٹرکٹلی لیگل بات کہہ رہے ہیں جو کہ ججمنٹ سے تعلق ہے. اب پی ٹی آئی کو آپ کہہ دیں گے جی اتنی کھلبلی مچا رہی ہے تو یہ ملک کے خلاف ہے, تو پی ٹی آئی کہے گی کہ جی آپ پی ایم ایل این اور پی ڈی ایم آپ لوگ اتنی طوفان مچا رہے تھے اس وقت, آپ ملک کے خلاف تھے. اچھا, وہ کہیں گے جی آپ نے پارٹی کو, آپ نے کہیں گے کہ جی آپ آرمی کے ہائی کمانڈ کو اٹیک کر رہے ہیں. پی ایم ایل این اور کولیشن کہے گی, وہ کہیں گے جی آپ نے کل نام لے لے کے اٹیک کیا تھا. تو اس چیز میں ہم نہیں انوالو ہوتے. وہ تو آپ جانتے ہیں سیاست میں تو اس ملک میں آپ کے ہمارے دماغ کو بالکل بھوسا بنا کے رکھ دیا ہوا ہے, کیونکہ ہر طرف سے اٹیک ہوتا ہے, کبھی حقیقت ہے حقیقت نہیں ہے, اس کو ہم نہیں اس وقت ڈسکشن میں لا رہے, ہم جو ججمنٹ ہے اس پہ بات کر رہے ہیں. اچھا, دوسرا جو معاملہ ہے اسی سے لنکڈ جو وہ ہے اس کا جو فورن فنڈنگ کے بعد آتا ہے اکاؤنٹس کا معاملہ. اکاؤنٹس کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ اکاؤنٹس انہوں نے کوئی 15-16 اکاؤنٹس چھپائے, اور یہ انہوں نے اس کا ذکر نہیں کیا. یہ فیکٹ ہے, اکاؤنٹس چھپائے, اس کا ذکر نہیں کیا. نمبر 2 کہ وہ انہوں نے کہا جی ہمیں پتہ نہیں ہے. اس میں سے 2 اکاؤنٹس ایسے ہیں جو عمران خان صاحب کی دستخط سے کھلے, اور وہ ایسے اکاؤنٹس ہیں جو کہ ان کے 4 جو لوگ ہیں پارٹی لیڈرز, جس میں کہ اسد کیسر صاحب ہیں, اور عمران اسماعیل جو گورنر رہ چکے ہیں وہ ہیں, اور محمود الرشید صاحب ہیں. یہ 4 لوگ ہیں, اور ایک اور. تو یہ 4 لوگ ہیں جو ان اکاؤنٹس کو آپریٹ کرتے رہے ہیں, اور ان کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ حکومت نے ایف آئی اے کی انکوائری شروع کر دی ہے. وہ دیٹس another میٹر. تو یہ اکاؤنٹس والا معاملہ ہے کہ چھپائے گئے اکاؤنٹس, اور پھر کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے ان اکاؤنٹس کا. یہ بھی بات درست نہیں ہے, پتہ نہیں ہے, کیونکہ یہ ان اکاؤنٹس کے ساتھ ٹرانزیکشن ان اکاؤنٹس کی ہوتی رہی ہے جو اب بھی چالو اکاؤنٹس ہیں جو کہ انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں. سو دیر واز بزنس ٹیکنگ پلیس بٹوین دی اکاؤنٹس, جن کو یہ کہہ رہے ہیں ہمیں پتہ نہیں ہے, اور جو اکاؤنٹس ایکچولی ایکٹیو ہیں اور انہوں نے ڈکلیئر کیے ہیں. تو یہ اکاؤنٹس پہ ظاہر ہے سوال اٹھے گا کہ جی آپ نے ڈکلیئر کیوں نہیں کیے اکاؤنٹس. تو وہ دیکھیں گے کہ کورٹ میں جا کے اور ای سی پی کو یہ کس طریقے سے ایکسپلین کرتے ہیں. اچھا, اس کے بعد معاملہ اٹھتا ہے اس کا اکاؤنٹس کے بعد یہ ایشو ہوگا کہ جی آپ نے اپنے پیسے جو ہیں اکاؤنٹس میں ڈالے کچھ ایسے لوگوں کے جو کہ آپ کے امپلائیز تھے, جن کی تنخواہ 25,000 تھی اور 40,000 تھی, لیکن آپ نے اس میں لاکھوں روپے ڈالے, پیسے آئے ان اکاؤنٹس میں. وہ پوچھیں گے جی کیوں آپ نے کھولے یہ اکاؤنٹس, آپ نے ڈکلیئر بھی نہیں کیے, 25,000 والے تنخواہ میں کیوں اپنے پیسے ڈالے. تو یہ بھی سوال اٹھے گا کہ آپ وہ کہتے تھے پاپڑ والا منشی اور پتہ نہیں کہ پاپڑ والا تھا اور یہ تھا وہ, تو آپ نے کیوں یہ کیا. دس ول بی اے ویلڈ کویسچن. تو اکاؤنٹس جو ہیں, اکاؤنٹس سے ریلیٹڈ سوال اٹھیں گے, اور ان سوالوں کا ان کو جواب دینا پڑے گا. تو یہ معاملہ جہاں تک فائنینسز کا ہے, یہ 3 معاملات جو ہیں, 3 سوال ہیں, ان کے جواب ان کو دینے پڑیں گے ان کورٹ. اور پھر ہم ریپیٹ کرتے ہیں کہ یہ اس میں بظاہر یہ نہیں ہے, یہ تو کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ یہ اس کی بیسس پہ یا پارٹی کو آپ بین کر دیں, یہ کر دیں. فنڈز آپ لے سکتے ہیں, اور دوسرا سٹیپ ہے کہ آپ ان کا
جو یہ سمبل ہے وہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن اس میں بین وین کرنے کا سوال ہمیں بیسڈ آن واٹ ادر لائرز آر سیئنگ اور جو ہم نے پڑھا ہے ہمیں نظر نہیں آتا کہ بین کا کوئی سوال ہے۔ اچھا اب آ جائیں دوسرا معاملہ عمران خان صاحب کی ذات کے حوالے سے جو معاملہ ہے۔ عمران خان کی ذات کے حوالے سے یہ ہے کہ جی انہوں نے جو ڈیکلریشن دی ہے وہ ایک اپنا کوئی پرسنل پراپرٹی سے ریلیٹڈ ڈیکلریشن نہیں ہے، لیکن پارٹی سے ہے اور انہوں نے اس کی ذمہ داری لی ہے، اور وہ کہتے ہیں ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج، آئی آن اوتھ ٹو دا بیسٹ آف مائی نالج۔ تو اب یہ کورٹ میں جائے گا اور معاملہ دیکھا جائے گا کہ آیا اگر یہ اپنی ذاتی جائیداد، اپنے ذاتی ایسٹس کے بارے میں نہیں کہہ رہے، انڈرٹیکنگ نہیں لے رہے، لیکن یہ لے رہے ہیں اباؤٹ اے پولیٹیکل پارٹی، تو اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ اور یہ کہا جا رہا ہے ایفیڈیوٹ کی اور وقت ہے، اس میں اسٹینڈنگ ہے ان اے کورٹ آف لا، اور اس کی جہاں تک ڈیکلریشن اکاؤنٹس کی وہ فرق ہے۔ تو نارملی تو ہوتا ہے کہ ڈیکلریشن آف اکاؤنٹس میں اگر لیکن وہ پرسنل اکاؤنٹس ہوتے ہیں، جب انکم ٹیکس والے آپ کو یا ہمیں پکڑتے ہیں کہ جی یہ کیا آپ نے لکھا، یہ غلط انفارمیشن ہے، تو کیونکہ پرسنل اکاؤنٹس ہوتے ہیں، دس از ناٹ پرسنل، دس از پولیٹیکل پارٹی۔ تو اینی وے دیٹ ول بی اے کویسچن جو کہ عمران خان کی ذات سے یہ اٹھایا جائے گا۔ اور یہ جو کہا جا رہا ہے کہ 63 جو ایف ہے اس کو آپ اس پر لاگو کریں گے، تو اس وجہ سے یہ اہم ہے بات کہ 63 ایف جو ہے وہ جن لوگوں کو ہٹایا گیا وہ ان کی ذات سے اس کا تعلق تھا، یہ اس کا تعلق ہے پولیٹیکل پارٹی سے۔ تو وی ول سی، کیونکہ حکومت تو لے کے جا رہی ہے یہ چیزیں کورٹ میں۔ اور دوسرا اسی سے جو عمران خان صاحب کی ذات سے معاملہ جو منسلک ہے وہ یہ ہے کہ یہ کسی نے نہیں کہا، نہ ججمنٹ نے کہا ہے، نہ حکومت کہہ رہی ہے، یا جو ناقدین عمران خان صاحب کے وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ جی انہوں نے یہ پیسے لیے اور انہوں نے جو اکاؤنٹس ہیں وہ لے کے تو پیسے لیے اور بتایا نہیں اکاؤنٹس کا، اور جا کے انہوں نے جائیدادیں خرید لی عمران خان صاحب نے ذاتی طور پہ۔ تو وہ جو ہے نا کہ یہ ایک کرپشن، عمران خان کی پرسنل کرپشن جو ہے اس کو یہ تقویت دیتی ہے ججمنٹ۔ وہ بات فیکچولی تو صحیح نہیں ہے، نظر نہیں آتا، وہ کچھ ایسی بات نہیں ہے، اٹ ہیز ٹو ڈو ود دا پارٹی، اور یہ بھی نہیں کہ عمران خان نے کوئی ذاتی طور پہ اس سے کچھ حاصل کیا ہو۔ تو یہ تو کیس کے حوالے سے یہ معاملات ہیں، اور یہ ہم بھی بتاتے چلیں کہ کہیں بات ہو رہی ہے کہ 2017 سے تعلق ہے اس کا دور ہے، یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ لیٹس بی ویری کلیئر، یہ 2002 کا پی پی او جو ہے اس کے تحت یہ ہوئی تھی، سارے کنڈکٹ کی گئی تھی انکوائری، اور اس 2002 میں کلیئرلی فارن فنڈز کا یہ لکھا ہے کہ فارن فنڈز ممنوع ہیں، فارن سورسز سے فنڈز ممنوع ہیں اگر فارن نیشنلز یا فارن کمپنیز دے رہی ہیں۔ اور یہ ایک اور بات کہتے چلیں کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جی اسرائیلیز نے فنڈز دیے، یہ دیے، ہمیں کوئی نہیں، ججمنٹ میں کچھ ذکر نہیں ہے اسرائیلی فنڈز کا، تو وہ بھی بات ہی ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اور وہ انڈین نیشنل، وہ اپنے میاں بیوی والا تو قصہ سن لیا، اس کے علاوہ جو نیشنلز شاید 50 ہیں یا 50 سے کم نیشنلز کی جو بات ہے وہ آپ نے دیکھا ٹویٹر پہ بہت سے لوگوں نے اپنے نائک آف دے دیے ہیں، اور یہ آلریڈی یہ چیلنج کر چکے ہیں تھے کہ انہوں نے نوٹس بھی بھیج دیا ای سی پی کو۔ تو اینی وے پی ٹی آئی نے، اچھا یہ کیس کی جو براڈلی اسپیکنگ جو بے لباب ہے، اب چلتے ہیں کہ سب کی کیا کیا اسٹریٹجی ہے، حکومت کی کیا اسٹریٹجی ہے۔ حکومت کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ جی آپ عمران خان کو اس وقت جتنا آپ سیاسی طور پہ دبوچ سکتے ہیں آپ دبوچیں، اور کس بات پہ؟ ان کی، کیونکہ وہ ہمیں چور کہتے ہیں، اب ہمارا موقع ہے کہ ہم ان کو چور کہیں، تو وہ کیا کر رہے ہیں جی؟ وہ یہ کر رہے ہیں کہ ایک تو انہوں نے ایف آئی اے سے انکوائری کھلوا دی، باقی جو 4 ان کے سگنیٹریز تھے اکاؤنٹ سے، وہ دوسرا یہ انہوں نے 63F1 کے تحت وہ صادق اور امین والے کلوز، وہ جو ہے لا، اس کو لے کے آرٹیکل کو انووک کر کے انہوں نے عمران خان صاحب کے خلاف، ایک تو یہ کہ توشہ خانہ کیس، انہوں نے یہ کیس تو نہیں ہے اس پہ، تو وہ کہہ رہے ہیں ہم ڈیکلریشن کریں گے، جو ججمنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں ڈیکلریشن ہم بھیجیں گے کورٹ کو کہ پارٹی کو بین کریں، جو بھی اپنا وہ دیکھیں گے جب ڈیٹیل آئے گی۔ اس میں دوسرا انہوں نے اس سے منسلک ہی کر دی ہے، منسلک نہیں کہ یعنی کہ اسی کے ساتھ 63(1)(f تاکہ صادق اور امین کا سوال اٹھا دیں، وہ انہوں نے توشہ خانہ کیس پہ کہا۔ انہوں نے کہا جی توشہ خانہ میں سے انہوں نے 2018 میں لے لیے تھے جو
گھڑیاں اور کروڑوں روپے کی، لیکن انہوں نے اپنے انکم ٹیکس کے جو گوشوارے تھے اس میں انہوں نے یہ نہیں ڈکلیئر کیے تھے۔ یہ بات درست ہے کہ عمران خان صاحب نے 2018 کے گوشواروں میں 19 20 کے گوشواروں میں نہیں ڈکلیئر کیا تھا، لیکن انہوں نے 20 اور 21 کے گوشواروں میں ڈکلیئر کیا تھا، تیسرے سال میں کیا تھا ڈکلیئر۔ اب کیا یہ صادق اور امین کی بات بنتی ہے یا نہیں، یہ ابھی تک جو ہم نے دیکھا صادق اور امین کا تعلق اسی معاملے سے ہے جب یہ اپنے پیپرز فائل کرتے ہیں، نامینیشن پیپرز، تو کیا وہ جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا اپنے انکم ٹیکس میں، اس سے ان کو تاحیات پابندی لگ سکتی ہے یا نہیں، ہم اس کا پریسیڈنٹ نہیں ہے۔ پریسیڈنٹ وہی ہے جو ابھی تک ہمیں سمجھ آئی ہے، جو ہم نے دیکھا ہے، پریسیڈنٹ ہے کہ جہاں آپ اپنے گوشوارے ڈکلیئر کرتے ہیں، جب آپ اپنی نامینیشن پیپرز فائل کرتے ہیں، تو ایک تو یہ ہو گیا، اور 2 سال نہیں کیا، تیسرے سال کیا۔ سو دس از ون تھنگ جس پہ حکومت کا خیال ہے کہ وہ عمران خان کو جو ہے وہ تاحیات کروائیں گے بین، یا پریشر کر رہے ہیں، جو بھی کر رہے ہیں، بٹ دس از اے کیس دے فائل، دوسرا ڈیکلیریشن کا فائل کریں گے۔ پھر جیسے ہم نے کہا کہ FIA سے جو بھی اب انہوں نے انکوائری کھلوا دی ہے، تو حکومت کا اور اتحادیوں کا یہ ایک پوری جو انہوں نے حکمت عملی بنائی۔ آپ نے دیکھا کہ جب ججمنٹ آئی 2 تاریخ کو، اس کے بعد پوری ان کی ہسٹری میں انہوں نے اتنی نئی پریس کانفرنس کی، شاید پہلا دن 8 یا 10-12 لوگ بیٹھے، دوسرے دن بھی 8-10-12 لوگ اتحادی، سب لوگوں نے کی اپنی اپنی جگہ پریس کانفرنس کہ عمران خان چور ہیں، عمران خان سب سے بڑے چور ہیں، اور اگر ہمیں چور کہتے ہیں، یہ سب سے بڑے چور ہیں، جھوٹے ہیں، اور یہ انہوں نے لی سپورٹ اسرائیل وغیرہ سے، اور یہ اسرائیل کے ایجنٹ ہیں، اور یہ وہ، تو یہ آبویسلی یہ بات کہہ دیں ہم بڑی کلیئرلی کہ نہ تو اسرائیل کے ایجنٹ عمران خان ہے، اس سے بڑی کوئی فضول بات ہے ہی نہیں۔ اور عمران خان پالیسیز جب وہ پاور میں تھے، اس سے آپ بڑی عیاں ہے بات کہ کسی کے کوئی ایجنٹ نہیں۔ ہم تو یہ بھی کہتے رہے ناظرین، تھرو آؤٹ کہتے رہے 99 آنورڈز، نواز شریف کسی کے ایجنٹ نہیں علاوہ پاکستان کے، بھی ویری کلیئر۔ اور کون کس کو ملا، کیسے ملا، مودی کو ملا، مودی آئے گئے، وہ چیزیں دیٹ از پارٹ آف اپنا اپنا آؤٹ لک۔ اگر عمران خان نے کہا میں دعا کرتا ہوں کہ مودی جیتیں تاکہ وہ پھر کشمیر حل ہو جائے گا مسئلہ، وہ عمران خان کی اپنی سوچ تھی، اس کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ مودی کے دوست ہو گئے یا مودی کو پروموٹ کر رہے تھے۔ اور نواز شریف نے اگر مودی کو اپنے گھر بلایا تو شاید، یا وہ مودی آ گئے تو شاید اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کا خیال تھا کہ مودی جب آئیں گے ملیں گے تو ہم اسے پاکستان کی بہترین کر پائیں گے۔ تو یہ چیزیں خدا را اپنے ذہنوں سے نکالیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ آپ میں سے بہت سے لوگ ایک پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، دوسری کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کے لیے بہتر ہے، ملک کے لیے بہتر ہے کہ کوئی دشمن ملک کا نہیں ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ گورننس کس کی بہتر ہے، ایماندار کون ہے، کس نے ملک کے بلبوتے پہ اپنے آپ کے لیے اپنے فائدے زیادہ اٹھائے، یہ سوال آپ کے جائز ہیں، اور ان سوالوں کو کرتے رہیں، حقیقتوں کو لے کر، حقائق کو لے کر کرتے رہیں یہ سوال۔ تو بہرحال یہ حکومت کا اس وقت ہے کہ بھئی ہمیں یہ موقع ملا ہے ججمنٹ سے، اور ہم دکھائیں گے کہ عمران خان چور ہیں، اور عمران خان یہ ہے۔ اب بظاہر جیسے ہم نے آپ سے کہا کہ ججمنٹ میں کوئی ایسی بات نہیں جو کہتی ہے کہ عمران خان چور ہیں، یا انہوں نے کوئی اپنی جیب میں پیسے ڈالے ہیں، یا کوئی بھر بھر کے انہوں نے اپنی دولت کوئی جمع کی ہے۔ ججمنٹ کے حوالے سے مصدق ملک صاحب نے، جو سینیٹر ہیں اور منسٹر ہیں، انہوں نے ہمارے پروگرام میں سوال یہ اٹھایا ایک کہ جو ابراج کے عارف نقوی ہیں، انہوں نے 1 بلین $1 ارب انویسٹ کرنے تھے کراچی الیکٹرک میں، لیکن اسد عمر صاحب نے ایک جگہ ڈیسائیڈ کیا ایک میٹنگ میں، اور جس کو وہ چیئر کر رہے تھے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ان کو ضرورت نہیں کہ $1 ارب انویسٹ کریں کراچی الیکٹرک میں۔ تو مصدق ملک صاحب کا کہنا تھا کہ اس کے نتیجے میں بہت سفر کیا انہوں نے، یہ کراچی الیکٹرک نے اور کراچی والوں نے، تو انہوں نے اس کو اس سے منسلک کیا جو کہ انہوں نے عارف نقوی نے پیسے اتنے دیے، اور جو فنڈنگ دی وہ تو اس میں کوئی سوال نہیں ہے کہ $2 ملین فنڈز ملے،
کوئی ڈینائی بھی نہیں کرا پی ٹی آئی کو. تو ہم نے اس پروگرام میں پھر ان سے کہا, جو ان کے بیٹھے تھے علی نواز پی ٹی آئی کے لیڈر, کہ بھئی آپ اس کا جواب دے دیں کہ میرٹ کیا تھا اس ڈیسیجن کا. تو انہوں نے کہا جی مجھے پتہ نہیں, میں پتہ کروں گا پھر بتاؤں گا. وہ ہم سوال اٹھا لیں گے کسی وقت انشاءاللہ پی ٹی آئی کے کسی لیڈر سے. تو ایک یہ سوال اٹھاتے ہیں. دوسرا, خیر تو یہ معاملہ جو ہے کہ عمران خان چور ہیں یا عمران خان, یہ اس ججمنٹ میں کچھ ایسا نہیں ہے جس سے پتہ چلے کہ عمران خان نے صحیح سچ نہیں بولا اور یہ اس پہ صادق اور امین نہیں ہے. تو وہ بھی جیسے ہم نے کہا وہ کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا, بٹ ان کا پرسنل تو کچھ نہیں تھا, جو وہاں لکھا تھا وہی انہوں نے سائن کیا. یہ بات اور ہے کہ بھئی ان کو پتا تھا کہ فنڈنگ آ رہی ہے, فورن فنڈنگ آ رہی ہے اور فورن کمپنیز دے رہی ہیں, بٹ اس کی ایکسپلینیشن یہ لوگ خود دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں جی, اور ان کے جو اپنے تھے فائنانس کے ریپریزنٹیٹیوز, انہوں نے ای سی پی کو کہا جی ہمیں اس کے علاوہ چارہ کوئی نہیں تھا کیونکہ امریکہ میں فنڈز ہم لے نہیں سکتے تھے انڈیویجول سے. اٹ ہیڈ ٹو بی اے کمپنی. اینی وے دیز تھنگز ول ہیو ٹو بی ڈیسائیڈیڈ ان اے کورٹ آف لا. تو جو حکومت کی کوشش ہے کہ عمران خان کو اس وقت خراب کر دیں, سیاسی طور پہ گندہ کر دیں, ان کو بے ایمان قرار دلوا دیں, اور کورٹ میں تو جو وہ کرنا چاہ رہے ہیں وہ تو دیکھا جائے گا اور دیکھیں گے کیا اس کا نتیجہ نکلتا ہے. لیکن کورٹ آف پبلک جس کا دونوں ذکر کرتے ہیں عوامی عدالت میں, اس میں ہمیں ابھی بظاہر کوئی نظر نہیں آ رہا کہ کوئی 19-20 کا بھی فرق پڑا ہے. نو بڈی از بائنگ دس کہ عمران خان نے کوئی ذاتی طور پہ بے ایمانی کی ہے یا اپنے لیے کچھ بنایا ہے, جائیداد بنی, بالکل بھی نہیں. عمران خان کی جو سپورٹ ہے وہ انٹیکٹ ہے. اچھا, جو بیسڈ آن واٹ ایور لٹل ہم جو دیکھ رہے ہیں, سن رہے ہیں, لوگوں سے باتیں کر رہے ہیں, تو دوسرا یہ سوال اٹھتا ہے کہ اب پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے. اچھا, پی ٹی آئی جو ہے وہ تو بڑی کلیئرلی اٹ از آن دی اوفینسو. پی ٹی آئی نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر رہے ہیں, اس کو ججمنٹ کو چیلنج کر رہے ہیں. وہ ای سی پی کی جو ہے جو سوالات اٹھائیں, ای سی پی کو جا کے جواب دے رہے ہیں, وہ بھی اوفینسو پہ جا رہے ہیں. وہ دے آر ویری کلیئر کہ جی ہمارے پاس سب شواہد ہیں سوالات کے, ہم جواب دیں گے. اور یہ ضرور ہے کہ جو فنڈز کی کانفسکیشن ہے, ان کے جو ون آف دا کی پرسنز وہ کہہ رہے ہیں علی ظفر کے جی زیادہ سے زیادہ فنڈز ہمارے کانفسکیٹ ہو جائیں گے. اس سے زیادہ میرا خیال ہے یہ ان کے لیے بڑا سوال ہے کہ پارٹی بین نہ ہو اور عمران خان کی ذات پر یہ نہ ہو کہ کوئی قدغن لگ جائے. تو لگتا نہیں کہ جیسے ہم نے آپ سے کہا, جو لائرز بھی کہہ رہے ہیں, جو ہمیں بھی سمجھ رہے ہیں, کوئی ایسا صورتحال نہیں دکھائی دے رہی کہ آپ یہ توقع کریں کہ عمران خان یا بین ہو جائیں گے یا پارٹی بین ہو جائے گی. اور بہت سے لوگ جو جمہوریت کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کرنا بھی غلط ہے. بہرحال لا جو ہے دیٹ مسٹ ٹیک اٹس کورس. اچھا, جہاں تک یہ تعلق ہے کہ عمران خان نے غلط سائن کیا اور انفارمیشن کچھ تھی اور انہوں نے سائن کوئی اور ڈاکیومنٹ کیا, اس میں ظاہر ہے پی ایم ایل این والے, ظاہر ہے کہ سیاست ہے تو پی ایم ایل این والے وہ کیس اٹھا رہے ہیں جس پہ وہ کہتے ہیں نواز شریف صاحب نے جو بیٹے سے ایز اے ڈائریکٹر تنخواہ لینی تھی اور نہیں لی, تو اس پہ نان ڈیکلیریشن پہ ان کو بین کر دیا فار لائف 63(1)(f). تو وہ جو سوال ہے وہ اٹھائیں گے اور اس سے یہ سیاست جو ہے اس میں یہ ضرور ایک پیدا کریں گے, بہت طغیانی پیدا کریں گے, یہ کہہ کے کہ جی ان کے لیے اور لو ہے, ہمارے لیے اور لو ہے. اب سب اٹ ول بی ایک کہانی ورسز دی ادر اسٹوری, ایک بیانیہ ورسز دی ادر بیانیہ. وہ کہیں گے کہ جی یہ بہرحال یہ جو کہیں گے وہ دیکھ لیں گے, لیکن کلیئرلی پی ایم ایل این اس بات کو اٹھائے گی اور بہت زوروں شوروں سے اٹھائے گی, اور پی ٹی آئی جو ہے وہ اپنا کیس آگے بڑھائے گی. تو یہ معاملات ہیں جو اس کیس سے منسلک ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں جو ان کی اسٹریٹجی ہے, تو آنے والے دنوں میں آپ اس کیس سے جو جڑے ہوئے معاملات ہیں اس پر بہت سیاست دیکھیں گے. اور پی ٹی آئی کی جو حکمت عملی ہے, ایک تو دل فائٹ بیک, اور وہ سڑک پر آ کر بار 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 اپنا جو لیڈر ہے اس کے کہنے پہ باہر نکلیں گے اور بالکل اپنی جو شو آف اسٹرینتھ کریں گے, بار بار کریں گے. اور
اسی سے منسلک جو آخری پوائنٹ ہے، ہم نے آپ سے کہا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کی طرف سے جو 9 سیٹیں ہیں بائی الیکشنز کی، وہ دلچسپ ان کی بات ہے اسٹریٹجی. ایک طرف تو وہ کہہ رہے ہیں، انہوں نے چیلنج کر دیے ہیں کہ آپ نے تمام کے تمام 135 کیوں نہیں ایکسیپٹ کیے ریزگنیشنز، آپ نے چن کے بس 11 کیے ہیں ایکسیپٹ ریزگنیشنز. تو یہ کیس ابھی کورٹ میں ہے، اس کی ہیئرنگ 16 اگست وغیرہ کو ہے. تو ایک تو انہوں نے اس پہ کہا ہے کہ جی یہ آرڈر کینسل کریں، اسپیکر کی رولنگ، یہ نہیں کہ خالی 11 سب کے ایکسیپٹ کریں. بٹ بہرحال اس کے یہ اپنی کیس کے باوجود انہوں نے یہ کیا ہے کہ اناؤنس کر دیا ہے کہ جو ستمبر کے آخری ہفتے میں الیکشنز ہونے والے ہیں، بائی الیکشنز، جو 9 سیٹوں پہ الیکشنز ہو رہے ہیں، اس میں انہوں نے کہا 9 کی 9 سیٹوں پہ عمران خان جو ہیں وہ کنٹیسٹ کریں گے. تو یہ دلچسپ بات ہے، کیونکہ کوئی قدغن نہیں ہے 9 چھوڑیں کہ وہ 20 پہ کر لیں. نو بڈی کین، دیر از نو لا اگینسٹ دیٹ. بٹ جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ کس چیز کی عکاسی کر رہا ہے کہ عمران خان 9 پہ جا کے لڑیں گے. نمبر 1 کہ پی ٹی آئی اور عمران خان ایک ہی چیز ہے، یعنی کہ عمران خان ہے تو پی ٹی آئی ہے. اور نمبر 2 کہ عمران خان جو ہیں ان کے ابھی تک بہت سپورٹ ہے. 14 جو سیٹس یہ پنجاب میں جیتے ہیں، اس میں اگر عمران خان نے جس طرح سے کیمپیننگ کی ہے، جس طرح سے انہوں نے اگریسو کیمپیننگ کی ہے، وہی کیمپیننگ جو ہے ان کو بہت حد تک انہوں نے جتایا ہے، اس نے جتایا ہے ان کو، پی ٹی آئی کو. تو وہی ان کی اسٹریٹجی ہوگی کہ ہی از دا پرسن ہو کین گیٹ اس ووٹس. کلیئرلی عمران خان کی سپورٹ، جیسے ہم نے کہا، اس ججمنٹ کے بعد کوئی کم بالکل نہیں ہوئی ہے. سوالات اور بھی اٹھ گئے. سوال یہ بھی اٹھا ہے کہ بھئی باقی پارٹیز کی کدھر ہیں جو ان کی رپورٹس آنی ہیں، ان کی اسکروٹنی کمیٹی نے رپورٹس نہیں دی. اور یہ یقینی طور پہ کورٹس نے بھی کہا تھا کہ آپ دیں، لیکن اس وقت ای سی پی نے کہا تھا جی کیونکہ ابھی ہمیں یہ ہم نے پہلے شروع کی تھی انکوائری، اس لیے ہمیں تھوڑا ٹائم لگے گا. تو ظاہر لوگ بڑے انتظار میں بیٹھے ہوں گے کہ ان جو باقی پارٹیز ہیں، 3 پارٹیز پی ایم ایل این، پی 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 اور جے یو آئی کی بھی رپورٹس آئیں سامنے. تو بہرحال جہاں تک یہ بائی الیکشنز کا تعلق ہے، عمران خان اگر الیکشنز ہوئے ٹائم پہ اور کورٹ نے کوئی آرڈر ایسا نہ دے دیا اس کو روکنے کے لیے، تو عمران خان ول کم آؤٹ آن دا اسٹریٹس، اور آپ کو پتہ چل جائے گا پھر کہ ان کی کتنی سپورٹ ہے. جو ہمیں دکھائی دے رہا ہے صاف اس وقت، وہ تو یہ ہے کہ عمران خان کی سپورٹ میں، عوام میں، لوگوں میں، ان کے جو آلریڈی سپورٹرز ہیں، اس میں کمی کوئی ہمیں آتی ہوئی نظر نہیں آئی. اور بہرحال حکومت وقت جو ہے وہ اپنی ایک اسٹریٹجی ہے، اس کو بھی وہ چلائی جا رہی ہے. اور اسٹریٹجی کا جیسے ہم نے کہا، اس کا بڑا حصہ یہ ہے کہ گو اینڈ ہٹ ایٹ عمران خان، اور ان کی جو ایک یہ کہ بھئی جہاں تک ایمانداری کا تعلق ہے، ٹھیک ہے، ان کے ارد گرد جو بھی گرد و غبار ہے، جو بھی گڑبڑ ہو رہی ہے، جو بھی بے ایمانی ہو رہی ہے، خود وہ صاف اور شفاف ہیں. تو وہ سوال جو ہے وہ اسی اسٹیٹمنٹ کو، اسی پوزیشن کو یہ پی ایم ایل این کوشش کر رہی ہے، اور اس کے اتحادی کہ اس کو چیلنج کریں، عمران خان کو انڈرمائن کریں. دیکھیے آپ کے سامنے ساری صورتحال ہے. اس وقت تک تو عمران خان از رائڈنگ دا کریسٹ. ابھی ان کی جو ہے مقبولیت وہ وہیں کی وہیں ہے، اور شاید بڑھ جائے آنے والے دنوں میں. ہماری طرف سے اتنا ہی. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.